यूनिवर्सिटी की राहदारियों में तलबा की चहल पहल, कहकों और हंसी मजाक की आवाजें गूंज रही थी। लेकिन ताबीर के लिए सब कुछ बेमायनी और खोखला था। उसके कदमों में मनोवजन था, और हर एक कदम उठाना उसके लिए किसी पहाड़ को सर करने के मुतरादिफ बन चुका था। उसकी दाएं टांग में रात पर खड़े रहने की वजह से अब भी एक मीठा मगर शदीद और नाकाबिले बर्दाश्त दर्द उठ रहा था, जो इसकी जान निकाले दे रहा था। उसकी आंखों के गिर्द पड़े गहरे स्याह हल्के इस बात की खुली गवाही दे रहे थे कि नींद पिछले कई महीनों से उसकी आंखों से रूठ चुकी है, और सुकून उसकी जिंदगी से मुकम्मल तौर पर रुखसत हो चुका है। वो हॉल रूम नंबर 4 के दरवाजे पर पहुंची तो उसका दिल खौफ से जोर जोर से धड़कने लगा, जिससे पस्तियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। अंदर प्रोफेसर शहीद का लेक्चर शुरू हो चुका था। वही शहीद जो रात की तारीकी में बंद कमरे की चार दीवारी के पीछे उसके लिए एक सफाक और जालिम जलाद बन चुका था, और दिन के उस उजाले में दुनिया के सामने के इंतहाई मुअज़्ज़ज़, शाइस्ता और सख्त उस्ताद का रूप धारण लेता था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो ऐसा लगा जैसे हॉल में मौजूद हर शख्स की सांस रुक गई हो। पूरी क्लास की चुपती हुई नजरें उसके थके हारे और झुके हुए वजूद पर धड़के। शहीद जो व्हाइट बोर्ड पर मार्कर से कुछ लिख रहा था, अचानक रुका और पूरी तरह से उसकी तरफ मुड़ा। उसकी अकाबी और सर्द नजरें ताबीर के चेहरे पर यूं जम गई जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। क्या वक्त हो रहा है ताबीर अहमद? उसकी गूंजती हुई आवाज में ऐसी सर्दमेरी और गुस्सा था कि ताबीर का खून रगों में जमने लगा और उसके हाथ पांव सुन्न हो गए। सॉरी सर, वो ट्रैफिक। उसके खुश्क होते और सूखते गले से बमुश्किल ये चंद लर्जते हुए अल्फाज निकले, लेकिन शहीद ने उसे बेदर्दी से बीच में ही टोक दिया। मुझे तुम्हारी ये फजूल बहाने नहीं सुनने हैं। मैं यहाँ तुम्हारी कहानियां सुनने के लिए नहीं खड़ा। जाकर अपनी जगह पर बैठो और कान खोलकर सुन लो। आइंदा मेरी क्लास में इस तरह लेट आने की जरूरत मत करना, वरना हमेशा के लिए दरवाजे से बाहर कर दूंगा। वो सर झुकाए अपनी इज्जत का बेइज्जती का करवा घूंट पी रही थी और खामोशी से आखिरी बेंच की तरफ चल दी। क्लास में बैठी सहरिश की आंखों में उसके लिए वाज़ह तंज हकारत और मजाक उड़ाने वाली चमक थी। सहरिश हमेशा से शहीद की तवज्जो और तारीफ हासिल करने की कोशिश में लगी रहती थी, और ताबीर जैसी गरीब और बेआसरा लड़की का यूं सबके सामने जलील होना उसे एक अजीब और घटिया सी खुशी देता था। ताबीर ने अपनी सीट पर बैठकर कपकपाते हाथों से बैग से कॉपियां निकाली, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल माउफ हो चुका था। शहीद सामने खड़ा लेकिन लेक्चर दे रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन तबीर के कानों में उसकी कोई बात नहीं पड़ रही थी। उसके दिमाग में तो अपनी फूफो की वो कड़कदार और तंजी आवाज गूंज रही थी जो उन्होंने सुबह मुंह अंधेरे घर से निकलते वक्त उस पर बरसाई थी। सुन लो खाल खोल कर, यूनिवर्सिटी से सीधा घराना। किसी सहेली के साथ आवारागर्दी करने की जरूरत नहीं है। वॉशिंग मशीन लगानी है। पूरे हफ्ते के मैले कपड़े पड़े हैं जो बदबूदार हो रहे हैं, और आते ही हंडिया भी चढ़ानी है, वरना रात को क्या खाक खाएंगे। बर्तनों का ढेर सच में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अगर एक काम भी अधूरा मिला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ताबीर का दिल चाह रहा था कि अपना सर डेस्क पर मारे और पूट पूट कर रो दे। वो कोई मामूली तलवा नहीं थी, वो तो अपने बेंच की टॉपर स्टूडेंट थी। 2 माह पहले तक उसका दिमाग किसी कंप्यूटर की तरह तेज चलता था। वो मिनटों में मुश्किल से मुश्किल असाइनमेंट बनाती और मोटी से मोटी किताबें हिफ्ज कर लेती थी। सबूत की जहानत की कस्में खाते थे, लेकिन अब वो एक चलती फिरती लाश बनकर रह गई थी, जिसके अंदर कोई जान नहीं थी। लेक्चर खत्म होने के करीब था जब शेर की बारी आवाज ने उसे ख्यालात की दुनिया से खींच डाला। उसने सबको असाइनमेंट जमा करवाने का हुक्म दिया। एक एक करके सब स्टूडेंट्स अपनी फाइल्स शेर की डेस्क पर इंतहाई फखर से रखने लगे। तबीर का दिल किसी जख्मी परिंदे की तरह सीने में फड़फड़ाने लगा। उसे अपना सांस उखड़ता महसूस हुआ। उसकी बारी आई तो अपनी जगह पर खाली हाथ खड़ी थी। हॉल में एक मौत जैसी खामोशी छा गई। तुम्हारी असाइनमेंट क्या? शहीर की आवाज ने क्लास में एक सनसनी और खौफ की लहर फैला दी। सर, वो अधूरी है। मुझे रात को मुकम्मल नहीं कर सकी मैं। तभी ने मुश्किल अपनी आंसुओं को आंखों की बाढ़ तोड़ने से रोका। उसका गला रूंध चुका था। ये क्या बदतमीजी! शहीर की आवाज पूरे हॉल में किसी बम की तरह गूंजी। उसे अपना हाथ जोर से डेस्क पर मारा। इस रद्दी कागजों को तुम असाइनमेंट कहती हो? तुम जैसी लापरवाह लड़कियां सिर्फ यूनिवर्सिटी का डिसिप्लिन और माहौल खराब करने आती हैं। अगर पढ़ने का दिल नहीं है, अगर तुम्हें जरा भी काबिलियत नहीं है, तो घर वालों की मेहनत की कमाई के पैसे में मत जाया करो। जाकर घर बैठो और चूल्हा चौकी करो। पूरी क्लास में एक तंजिया हंसी
کہ لہر دوڑ گئی، جیسے سب کو کوئی بہت بڑا لطیفہ سنا دیا گیا ہو۔ سیرش نے اپنے ساتھ بیٹھی لڑکی کو کونی ماری، اس کے کان میں کچھ خسر پھسر کی اور بڑی حقارت سے مسکرائی۔ تعبیر کا دل پوری طرح سے کٹ کر رہ گیا، اسے لگا جیسے کسی نے بڑی محفل میں اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا۔ سوری سر، میں وعدہ کرتی ہوں میں کل دوبارہ بنا لوں گی، پلیز مجھے صرف ایک دن کا وقت دے دے۔ وہ گڑ گڑائی، اس کی آواز میں ایک شدید بے بسی اور التجا تھی جو کسی بھی پتھر دل انسان کو پگھلا کر پانی کر دے۔ لیکن سامنے شہیر کھڑا تھا جسے اس کے اس بہتے آنسو پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس کی اس بے بسی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تمہارا دماغ سیٹ ہے کہ تم خود کو کوئی خاص شخصیت سمجھتی ہو؟ جب سب آج کام سبمٹ کروا رہے ہیں تو میں تمہیں کیوں ایک دن کا مزید وقت دوں؟ تم پچھلے 2 مہینوں سے کلاس کی سب سے نالائق، سست اور کن ذہن اسٹوڈنٹ بن چکی ہیں۔ تمہاری پرفارمنس 0 ہو چکی ہے۔ گیٹ آؤٹ، ابھی اسی وقت نکل جاؤ میری کلاس سے، اور جب تک اسائنمنٹ پوری نہ کرو مجھے اپنی یہ روتی ہوئی شکل مت دکھانا۔ شہید نے اپنی انگلی کا اشارہ پوری قوت سے دروازے کی طرف کیا۔ آج پہلی بار تعبیر کی ان بڑی بڑی غسالی جیسی خوبصورت آنکھوں میں آنسو کا سمندر جھلک پڑا تھا۔ اس کی انا، اس کی عزت سب خاک میں مل چکی تھی اور وہ مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، تیزی سے نظریں جھکائے کلاس سے باہر نکل گئی۔ شہید نے غصے میں اسے باہر نکال تو دیا تھا، لیکن اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور کسی نے جنم لے لیا تھا۔ وہ بہت اچھے سے پوری طرح جانتا تھا تمیم نے اسائنمنٹ کیوں نہیں بنائی اور رات پر اس نے تعبیر کو کتنی کڑی، ظالمانہ اور غیر انسانی سزا دی تھی۔ رات کو وہ ہولناک منظر شہیر کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگا۔ تعبیر دن بھر کی تھکن سے چور کچن کے بے تحاشا کاموں اور پھپھو کی جھرکوں سے فارغ ہو کر رات کے 1 بجے کمرے میں آئی۔ اس کی آنکھوں نیند سے بوجھل تھی، لیکن اسے شہیر کے کپڑے استری کرنے تھے۔ مسلسل کام کی زیادتی اور نیند کی شدید کمی کی وجہ سے استری کرتے کرتے کب اس کی آنکھ لگی وہ گرم شرٹ جلنے کی تیز بو سے۔ شہیر کی آنکھ کھولی تو اس نے جاگتے ہوئے آسمان پر سر پر اٹھا لیا تھا۔ اس نے تعبیر کو اور اس کے بالوں سے پکڑ کر بے دردی سے جھنجھوڑا تھا۔ اس کے گال پر ایک زوردار تھپڑ سیدھ کیا اور اسے سردیوں کی سیاہ پستہ رات میں باہر اوپن گیلری میں دھکا دے کر نکال دیا۔ جب تک میں نہ کہوں ایک ٹانگ پر کھڑی رہو گی، یہ تمہاری مجرمانہ لاپرواہی کی سزا ہے۔ شاہین نے انتہائی صفاقی اور درندگی سے کہا اور گیلری کا شیشہ والا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ تعبیر رات کے 2 بجے سے لے کر صبح فجر کی اذان تک اس سرد برف جیسے فرش پر ایک ٹانگ پر کھڑی کانپتی رہی۔ اس کے جسم پر کوئی گرم کپڑا نہیں تھا، سردی ہوا کے جھونکے اس کی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ اس کی ٹانگ کے پیچھے پٹھے کھینچ گئے تھے، درد کے مارے اس کی جان نکل رہی تھی۔ سردی اور خوف سے اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، لیکن اس نے ایک بار بھی شہیر کی آواز نہیں دی تھی، اس کو گڑ گڑائی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہیر تو بس اس کی کسی چھوٹی سی غلطی، کسی لغزش کا انتظار کرتا ہوگا تاکہ اسے اندر کی ساری بڑاس اسے نکال سکے، اسے نیچا دکھا سکے اور اپنی اذیت ناک سزا دے سکے جسے اس کی روح تک کانپ رہے۔ اور اب وہ شہیر کو بھری کلاس میں اسے سائمن کا مطالبہ کر رہا تھا۔ کتنی بڑی منافقت اور بے بسی تھی۔ تعبیر روتے ہوئے یونیورسٹی کے بڑے گراؤنڈ میں ایک پرانے اور گھنے درخت کے نیچے جا کر بیٹھی اور گر سی گئی۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے گھٹنوں میں چھپا لیا تھا اور وہ زاروں کی تار سسکیوں سے رونے لگی۔ اس کی زندگی کس قدر ایک بھیانک، تاریک اور خوفناک خواب بن چکی تھی جہاں سے جاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے اپنا خوبصورت ماضی شدت سے یاد آ رہا تھا۔ وہ ہنستا کھیلتا گھر، ماں باپ کا وہ بے لوث پیار اور شفقت، اس کے بابا اور اس کے ایک آنسو پر بھی بے چین ہو جاتے تھے۔ اس کی ممی اسے اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلاتی تھی، لیکن ایک ہیبت ناک اور ظالم کار حادثے نے ایک ہی جھٹکے میں اس کے ماں باپ کی چھتری چھین لی تھی۔ اس کی دنیا، اس کی خوشیاں ایک ہی رات میں زمین بوس ہو کر رکھی تھی۔ وہ اپنی معصومیت میں سمجھی تھی کہ اس کے سگے چاچا اس کے سر پر باپ بن کر بیٹھیں گے، لیکن چچا تو انسانی روپ میں خونخوار بھیڑیا نکلا۔ انہوں نے انتہائی مکاری، دھوکے اور قانونی ہتھ کنڈوں کا خیال کیا اور بینک بیلنس اپنے نام کر لیا، اور تعبیر کو اسی گھر سے جو اس کے باپ نے بنایا تھا بے دخل کر کے دھکے دے کر نکال دیا۔ وہ سڑک پر کھلے آسمان کے تلے آ گئی اور پپو شہینہ کو اس پر ترسا کہ شاید انہیں محسوس ہوا ایک غلام مل گئی۔ اسے ہمدردی کا ناٹک کرتے اپنے گھر میں لے آئی
और वो इस बात पर ज़रा सी भी शदीद हसद और गुस्से की आग में चल रही थी कि उनके बाद भाई यानी तबीर के चाचा ने सारी जायदाद के अकेले हजम करने का फैसला किया था, और ये यतीम तंग धर लड़की उसके गले का तोप बनकर उनके हवाले कर दी गई है। उन्होंने पहले ही दिन ताबीर को उसकी औकात याद दिला दी थी। यहाँ रहना है तो मेरे इशारों पर काम करना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ बैठ कर मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। ये कोई यतीम खाना नहीं है। और फिर ताबीर ने इस बड़े से घर का सारा बोझ अपने नाजुक कंधों पर खामोशी से उठा लिया। वो सुबह अजान के साथ ही उठती और रात गए तक एक बेजान रोबोट की तरह काम करती रहती। वो फितरतन एक इंतहाई डरपोक, शर्मीली और दबू सी लड़की थी। अगर उसमें ज़रा सी भी हिम्मत, बगावत या बोलने की ताकत होती तो चचा से अपने जायज़ हक मांगते, अदालतों के धक्के खाते। लेकिन वो तो किसी के सामने ऊंची आवाज़ में बोलने से भी डरती थी। वो बस अपने नसीब को रोती और चुपचाप सब जुल्म सहती रहती। फिर एक दिन उसके ख़ानदान के किसी दूर पार के मक्कार रिश्तेदार ने फूफो के कान बढ़े कि उस जवान लड़की को घर में बिठा कर क्यों पाला जा रहा है। कल को जब ये बड़ी होगी तो उसकी शादी और बाहरी जहेज का खर्चा भी तो तुम लोगों को ही उठाना पड़ेगा। इससे बेहतर और सस्ता सौदा ये नहीं है कि इसे चुपचाप अपने बेटे शहीर से ब्याह दो, बिल्कुल सादगी से। बंद कमरे में निकाह कर दो, ना लोगों को बुलाने का खर्चा, ना जहेज का रोना, और ना ही किसी और चीज़ की डिमांड। ये मुफ्त की मुलाजमा हमेशा हमेशा के लिए इस घर की बहू हो जाएगी, कहीं जा नहीं सकेगी, सारा काम करती रहेगी। और बाद में जब शहीर का कैरियर पूरी तरह बन जाए और वो बड़ा आदमी बन जाए तो उसकी शादी किसी बड़े और अमीर घराने की लड़की से कर देना। इस लावारिस यतीम लड़की का इस दुनिया में है ही कौन जो आकर तुमसे हिसाब मांगेगा, यहीं से रोकेगा। पप्पू को ये शैतानी मशवरा बहुत पसंद आया। उन्होंने शहीर और ताबीर की मर्जी और खुशी के बगैर ही दोनों का ज़बरदस्ती निकाह पढ़वा दिया। शहीर जो पहले ही उस लड़की की शक्ल से बेजार था, इस ज़बरदस्ती के थोपे गए रिश्ते ने उसके अंदर ताबीर के लिए नफरत, गुस्से और इंतकाम की आग को मजीद भड़का दिया था। उसने निकाह वाली रात ताबीर को अपने कमरे में सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि उस पर वो अपनी मर्जी मुसल्लत कर सके, उसे ज़हनी और जिस्मानी टॉर्चर का निशाना बना सके। उसे वाज़ेह अल्फाज में कह दिया था कि उसे बीवी का दर्जा तो क्या, एक इंसान का दर्जा और इज्जत देने को भी कभी टाइम नहीं होगा। और फिर ताबीर की बदकिस्मती की इंतहा ये हुई कि उसे अपनी मेहनत के बलबूते पर उसी यूनिवर्सिटी में मुकम्मल स्कॉलरशिप मिल गई जहाँ शहीर बतौर प्रोफेसर तैनात होकर आ गया था। और पढ़ना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन फूफो की हर बात पर रोक टोक, जहरीले ताने, घर के कामों की चक्की और शहीर की रोज़मर्रा की अजियतनाक दिमागी और जिस्मानी टॉर्चर ने उसे अंदर से खोखला करके कहीं का नहीं छोड़ा था। वो लड़की जो किताब का सफ़ा एक नज़र देखकर पूरा सबक मनोन याद कर लेती थी, अब जब भी पढ़ने के लिए किताब खोलती तो उसकी आंखों के सामने अल्फाज कीड़े मकोड़ों की तरह गड़बड़ होने लगते। उसके दिमाग में साए साए होने लगती। उसे अपने बिछड़े हुए माँ बाप याद आते, उनका प्यार, उनका लम्स याद आता, और वो किताब पर सर रखकर अपने आंसुओं से सफ़े भिगोती घंटों रोती रहती थी। वो बिल्कुल चुपचाप, बगैर किसी शिकायत के सब सह रही थी। उसके कांपते लबों पर कभी कोई शिकवा, कभी कोई फरियाद नहीं आई थी। लेकिन आज आज जो कुछ शहीर ने भरी क्लास में सैकड़ों तलबा के सामने उसके साथ किया था, उसने ताबीर के अंदर बर्दाश्त की एक आखिरी हद भी तोड़ दी थी। उसने ताबीर को की रूह को घायल कर दिया था। वो इस मुसलसल ना ख़त्म होने वाली जिल्लत और अजियत के चक्कर से बुरी तरह से थक चुकी थी। ट्रक के खुरदरे तने के साथ टेक लगाए बैठे बैठे उसे अपना भारी सिर उठाया। उसकी आंखों के गर्म आंसू सूख चुके थे और उनकी जगह एक अजीब सी वहशत, एक खालीपन और बेहिसी ने ले ली थी। उसे अब ना उस घुटनज़दा घर जाना था और ना ही उस जालिम की यूनिवर्सिटी। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही ख्याल, एक ही धुन सवाल था कि वो कहीं बहुत दूर, इस शहर से भी दूर चले जाए, किसी नामालूम दारुल माल में पनाह ले ले, लोगों के घरों में झाड़ू पूजा करके रूखी सूखी खा ले, लेकिन अब इस जहन्नुम में पलट कर वापस नहीं जाएगी। उसके अंदर की कुव्वत बर्दाश्त मुकम्मल तौर पर जवाब दे चुकी थी। वो धीरे से उठी और उसने अपने आंसुओं से भीगा बैग मजबूती से कंधे पर लटकाया, बगैर किसी शख्स से बात किए, बगैर एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर देखे, यूनिवर्सिटी की ऊंची और चौड़े मेन गेट से बाहर निकल गई। उसे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि वो कहाँ जा रही है। उसके थके हुए कदम किस मंजिल, किस रास्ते की तरफ उठ रहे हैं, लेकिन वो बस इतना जानती थी कि उस सितमगर शोहर और जालिम फूफो के पास दोबारा कभी लौट कर नहीं जाएगी। रास्ते में चलती हुई तेज रफ्तार गाड़ियाँ, हॉर्न का शोर, लोगों का हजूम,
بازار کی رونقیں سب کچھ اس کے لیے بالکل بے معنی اور خاموش تھا۔ اس کے اندر ایک ایسا گہرا اور طریق خلاصہ پیدا ہو چکا تھا جس نے اس کی ساری سوچنے سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت چھین لی تھی۔ وہ بس ایک روبوٹ کی طرح چلتی جا رہی تھی، میلوں کا سفر پیدل طے کرتی جا رہی تھی۔ اس کے پیروں میں چھالے پڑ رہے تھے مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ آج اس نے ایک اٹل فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بھوکی پیاسی خاموشی سے سڑک کنارے مر تو جائے گی، لیکن اب شہیر اور اس کی ماں کی غلامی مزید ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کرے گی۔ اس کی زندگی کا یہ پہلا فیصلہ تھا جو اس نے خود اپنی ذات کے لیے کیا تھا، اپنی مرض، اپنے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز سن کر کیا تھا، اور اسی ایک فیصلے نے اس کے اندر برسوں سے چھپے ہوئے تمام تر خوف، دہشت اور ڈر کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم کر دیا تھا۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ شہر کی بلند و بالا عمارتیں اور شور و گل بہت پیچھے چھوٹ گیا، اور وہ ایک سنسان، خاموش اور ویران راستے پر نکل گئے جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی، اور شام کے گہرے ہوتے سائے اس کے دکھوں کی طرح چاروں طرف پھیلنے لگے تھے۔ اس کا سفر ایک نامعلوم منزل کی طرف جاری تھا، اور دل میں صرف ایک ہی دعا تھی کہ کاش یہ سفر سیدھا موت کی وادی تک لے جائے۔ شہر کی اونچی عمارتیں، دھواں کا بادل، ٹریفک کا شور اور ہجوم بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ تعبیر چلتی چلتی شہر کے مضافات میں بہنے والے ایک خاموش دریا کے کنارے پہنچ گئی تھی۔ اس کے پیروں میں پہنے سستے جوتوں نے کاٹ کاٹ کر اس کی ایڑیوں کو زخمی کر دیا تھا، اور پیروں میں پڑنے والے چھالوں سے رسنے والا خون اس کی جرابوں کو سرخ کر چکا تھا، لیکن اسے اپنے جسمانی درد کا رتی برابر بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر کا دکھ، اس کی روح کا زخم اتنا گہرا تھا کہ اس کے سامنے ہر جسمانی تکلیف اچ لگ رہی تھی۔ وہ دریا کے کنارے پڑے ایک بڑے سے کھردرے پتھر پر جا کر بیٹھ گئی اور اپنے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹ کر خود کو سکیڑ لیا۔ اس نے اپنا بیگ ایک طرف مٹی پر رکھ دیا اور سامنے بہتے ہوئے گہرے اور خاموش پانی کو بے تاثر نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ سورج آہستہ آہستہ مغرب کی ان اندکھی پہاڑیوں کے پیچھے چھپ رہا تھا، اور آسمان پر پھیلی شفق کی لالی بالکل ویسی ہی تھی جیسے اس کے دل کے زخموں سے رسنے والے خون کی تھی۔ وہ خاموشی سے بہتے پانی کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر اس کا قصور کیا تھا؟ کیا یتیم ہونا کوئی جرم ہے؟ کیا بے آسرا ہونا کوئی گناہ ہے جس کی اتنی کڑی سزا اسے دی جا رہی تھی؟ ہوا میں خنکی بڑھنے لگی تھی اور اس کے دوپٹے کے پلو ہوا میں اڑ رہے تھے، مگر وہ پتھر کا مجسمہ بنی بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ گھر کا تو اب تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اوپو کا وہ گھٹن زدہ صحن، شہر کا وہ تاریک کمرہ جہاں اس نے اپنی عزت نفس کی کرچیاں چنی تھی، وہاں اب مر کر بھی واپس نہیں جائے گی۔ اسے فیصلہ کیا کہ صبح ہوتے ہی شہر کے کسی دارالعلوم چلی جائے گی۔ وہ کسی سے بھیک نہیں مانگے گی، دارالعلوم میں رہ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گی، وہاں کے برتن دھو لے گی، فرش صاف کرے گی، لیکن کم از کم وہاں اسے ہر روز اپنی ذلالت تو نہیں نہ سہنی پڑے گی۔ کوئی اسے پوری کلاس کے سامنے ذلیل تو نہیں کرے گا نا؟ کوئی اسے سردی میں ایک ٹانگ پر کھڑا کر کے اس کی معصومیت کا مذاق تو نہیں اڑائے گا نا؟ اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا اور دریا کے کنارے کا سناٹا خوفناک شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، لیکن تعبیر کے دل میں اب کوئی خوف نہیں تھا۔ جو لڑکی اپنے سائے سے بھی ڈرتی تھی، آج اس نے دنیا کا سب سے بڑا خوف یعنی موت کا خوف اپنے دل سے نکال دیا تھا۔ دوسری طرف شام کے سائے گہرے ہوتے ہی شہیر اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا گھر کے گیٹ پر پہنچا۔ آج سارا دن یونیورسٹی میں اس کا مزاج عجیب سا رہا تھا۔ تعبیر کو کلاس سے نکالنے کے بعد اسے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا تھا۔ وہ سارا دن بار بار اپنے موبائل کی اسکرین کو چیک کرتا رہا کہ شاید تعبیر کی کوئی کال یا میسیج آ جائے جس میں وہ ہمیشہ کی طرح روتے ہوئے معافی مانگ رہی، لیکن آج اس کا فون خاموش تھا۔ اس خاموشی نے شہیر کے اندر ایک نامعلوم سی الجھن پیدا کر دی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے رات کو تعبیر کے ساتھ زیادتی کی تھی اور صبح کلاس میں بھی اس کا رویہ ضرورت سے زیادہ سخت تھا، لیکن اس کی انا اسے یہ ماننے کی اجازت ہی نہیں دے رہی تھی کہ وہ غلطی پر ہے۔ اسے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور لمبے لمبے رگ پڑتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور ہو کا عالم تھا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں گیا تو وہ شہینہ بستر پر سرہانے سے ٹیک لگائے لیٹی ہوئی تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن، بیماری اور شدید غصے کے ملے جلے آثار تھے۔ کیا بات ہے امی، آپ کی طبیعت کیسی ہے اور گھر میں اتنا اندھیرا کیوں ہے؟ شہیر نے کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے پوچھا۔ اوپر شہینہ نے غصے سے اسے گورا۔ طبیعت کیا خاک ٹھیک ہونی ہے؟
सुबह से बुखार में तप रही हूँ, सर दर्द से फटा जा रहा है और पूरा घर कबार खाना बना हुआ है। और इस सबसे पढ़कर वो तुम्हारी लाडली बीवी, वो मैडम यूनिवर्सिटी से आई और सीधा अपने कमरे में जाकर पड़ गई। मजाल है जो एक बार भी आकर पूछा हो कि फूफो जी रही है या मर गई हो। मैंने सुबह से कामों की लिस्ट बताई थी, लेकिन मोहतरमा ने एक काम नहीं किया। किचन में झांक कर देखो जरा, बर्तनों का अंबार लगा हुआ है और वॉशिंग मशीन वैसे ही खड़ी है। मैं कहती हूँ शहीद, तुमने इस लड़की को सर पर चढ़ा लिया है, इसे लगाम दो, वरना ये कल को हमारे घर से हमें ही बाहर निकाल देगी। माँ की जहरीली बातें सुनकर शहीद के दिमाग की रगें तन गई। उसका गुस्सा जो सुबह से ताबीर की गैर मौजूदगी की वजह से दबा हुआ था, अब एक आतिश फिशा की तरह फटने को तैयार था। खुदान पीसता हुआ कमरे से निकला। आज तो मैं इसका हश्र कर दूंगा कि ये जिंदगी पर याद रखेगी, इसने मेरी माँ की तौहीन की हिम्मत कैसे की। वो गुस्से से बुड़बुड़ाता अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसे जोर से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। तभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अम्मी के साथ? उसकी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई। कमरे में खूब अंधेरा था और वहाँ कोई भी नहीं था। उसे जल्दी से स्विच बोर्ड पर हाथ मारकर लाइट जलाई। कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो सुबह छोड़ कर गया था। बिस्तर पर कोई सिलवट नहीं थी, इस्त्री वैसे ही मेज पर पड़ी थी और वॉशरूम का दरवाज़ा खुला था। ताबीर वहाँ नहीं थी। शहीद का माथा ठनका। उसने तेजी से घर का कोना कोना छान मारा, छत, किचन, स्टोर रूम, गैलरी, लेकिन ताबीर का नामो निशान तक नहीं था। एक अनजाना सा खौफ शहीद के दिल में रेंगने लगा। वो वापस अपनी माँ के कमरे में आया। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। अम्मी, ताबीर तो घर पर नहीं है, कमरे में भी नहीं है और ना ही किचन में है। अपने से आखिरी बार कब देखा था? शहीद की आवाज़ में हल्की सी कपकपाहट थी, जिसे वो छुपाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। ये सुनते ही फूफो शाहीना बिस्तर पर सीधी होकर बैठ गई। उनका चेहरा फक हो गया। क्या क्या मतलब वो घर पर नहीं? मैं तो दोपहर से कमरे में पड़ी हूँ। मैं तो यही सोचा कि वो मैडम रोज की तरह अपने कमरे में जाकर छुप गई होगी। मैंने तो उसे आते हुए भी नहीं देखा। शहीना की आवाज़ में अब वो गुस्से की जगह एक वाज या घबराहट ने ले ली थी। ये कैसे हो सकता है अम्मी? उसकी यूनिवर्सिटी का टाइम तो दोपहर 1 बजे ख़त्म हो जाता है। अब तो मगरिब होने वाली है। शाम के साए गहरे हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है। वो कहाँ जा सकती है? इस शहर में उसका है ही कौन हमारी सिवा? शहीन ने अपने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। उसका दिमाग सुन हो रहा था। शहीना के चेहरे पर पहली बार एक हकीकी खौफ उभरा। शहीन, कितनी बार मैंने तुझे कहा है कि उसे भी यूनिवर्सिटी से आते हुए अपने साथ गाड़ी में ले आया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो अपनी शान घुटती हुई महसूस होती है। तू तुझे अपने साथ बिठाना भी गवारा नहीं करता। मेरी बात सुन शहीद, वो बीवी है तुम्हारी, कानून और शरीयत की रोज़ है। वो तुम्हारी मुकम्मल जिम्मेदारी है। पता नहीं वो किधर चली गई, किस हाल में होगी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कोई हादसा पेश आ गया हो। अगर उसे कुछ हो गया तो दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे हम? लोग तो यही कहेंगे कि यतीम भतीजी की जायदाद हड़प करने के बाद हमने उसे मार कर कहीं फेंक दिया। आज पहली बार अपनी माँ के मुंह से ये हकीकत पसंदाना और खौफजदा बातें सुनता शहीद हैरत ज़्यादा रह गया। उसे अपनी माँ पर शदीद गुस्सा भी आ रहा था और जो कुछ पहले ताबीर पर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे थे, अब अपनी इज्जत और जान बचाने की फिक्र में पड़ गई थी। लेकिन उस वक्त शहीद को सबसे ज़्यादा फिक्र इस बात की हो रही थी कि ताबीर आखिर गई कहाँ। वो पागलों की तरह दोबारा अपने कमरे में आया। उसका सांस तेज़ी से चल रहा था। उसे सोचा कि शायद ताबीर ने यूनिवर्सिटी की किसी सहेली का कोई फ़ोन नंबर कहीं लिखा हो, या उसके पास कोई ऐसी डायरी हो जिससे उसका कोई सुराग मिल सके। उसे तेज़ी से ताबीर की छोटी सी कबर्ड खोली और वहाँ चंद सस्ते और धुले हुए कपड़ों के सिवा कुछ नहीं था। उसे कपड़ों को हटाया तो पीछे एक पुरानी सी ब्राउन रंग की डायरी रखी थी। शहीद ने जल्दी से वो डायरी निकाली। उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो बेड के किनारे पर बैठा और उसने कांपते हाथों से डायरी का पहला सफ़ा खोला। सफ़े पर ताबीर की खूबसूरत दिखाई में कुछ तहरीर था। ये उस दिन की तारीख थी जब वो उस घर में पहली बार आई थी। आज मेरे बाबा और मम्मी मुझे हमेशा के लिए छोड़ गया। मैं कितनी अकेली हो गई। चचा ने मुझे इस घर में भेज दिया जहाँ मुझे सब बोझ समझते हैं। फूफो की नज़रों में मेरे लिए सिर्फ हकारत है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे छत तो मिली। मैं वादा करती हूँ बाबा, मैं एक अच्छी बेटी बनकर दिखाऊंगी। मैं उनका हर हुक्म मानूंगी ताकि कोई मुझे धक्के देकर ना निकाले। शहीद का दिल किसी ने जोर से मुट्ठी में दबोच लिया। उसे तेजी से सफ़े पलटे। एक और तारीख पर लिखा था,
آج میرا نکاح شہیر سے کر دیا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، ان کی آنکھوں میں میرے لیے بہت غصہ ہے، لیکن اب وہی میرے محافظ مجاز خدا ہے۔ میں نے سنا ہے محبت پتھر کو بھی موم کر دیتی ہے۔ میں اپنی خدمت، اپنے خلوص سے ایک دن شہید کا دل ضرور جیت لوں گی۔ میں ان کے ہر غصے، ہر ستم کو مسکرا کر سہ لوں گی۔ شاید کسی دن ان کے دل میں میرے لیے تھوڑی سی جگہ بن جائے۔ شہیر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جس لڑکی کو ڈرپوک، دبو اور بے حس سمجھتا تھا، وہ دراصل کتنی صابر اور عظیم تھی۔ وہ صفحے پلٹتا گیا۔ ہر جگہ شہیر کے منہ پر ایک زوردار تماچا ثابت ہو رہا تھا۔ ایک جگہ لکھا تھا، آج یونیورسٹی میں شہیر نے مجھے سب کے سامنے کھڑا رکھا۔ مجھے بہت شرمندگی ہوئی۔ سب ہنس رہے تھے، لیکن مجھے ان کا ہنسنا برا نہیں لگا۔ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میرے اپنے شوہر کی نظروں میں میری کوئی عزت نہیں۔ رات کو انہوں نے مجھے گیلری میں سردی میں کھڑا کر دیا، جو بہت سردی لگ رہی تھی۔ میرے پاؤں سن ہو رہے تھے، لیکن میں نے انہیں نہیں پکارا، کیونکہ میں جانتی تھی انہیں میری تکلیف سے خوشی ملتی ہے اور میں ان کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسا رشتہ ہے، کیسا احساس ہے، لیکن مجھے شہیر سے محبت ہو گئی ہے۔ ان کی ڈانٹ، ان کی سزاؤں سے کے باوجود میرا دل ان کے لیے دھڑکتا ہے۔ کاش وہ ایک بار، صرف ایک بار مجھے محبت کی نظر سے دیکھ لیں۔ ڈائری کے آخری صفحوں میں شہیر نے اظہار محبت کے وہ پاکیزہ اور معصوم الفاظ لکھے دیکھ کر شہیر دھنگ رہ گیا تھا۔ وہ سکتے میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ سے ڈائری چھوٹ کر بیڈ پر گر گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کا دل چیر کر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اسے اپنے ایک ایک ظلم، ایک ایک زیادتی پر شدید ندامت اور شرمندگی کا احساس ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرنے لگے۔ میں نے کیا کر دیا؟ یا اللہ، میں کس قدر ظالم اور سفاک انسان ہوں۔ وہ لڑکی چپ چاپ میرے ہر ظلم کا، میری محبت میں سہتی چلی گئی۔ ان کبھی اف تک نہیں کی اور میں اسے جانوروں کی طرح ٹریٹ کرتا رہا۔ شہیر کا وجود ندامت کی آگ میں جلنے لگا۔ اسے مکافات عمل کا خوف شدت سے محسوس ہوا۔ اسے لگا جیسے اللہ نے اس کے غرور، اس کی انا کی سزا دینے کے لیے اسے اس کی سب سے قیمتی چیز چھین لی۔ اسے احساس ہو گیا کہ وہ اب کتنا اس لڑکی کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے۔ اگر آج اسے تعبیر نہ ملی تو ساری زندگی خود کو معاف نہیں کر سکے گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، اس نے گاڑی کی چابیاں اٹھائی اور دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر بھاگا۔ شہینہ نے اسے اس حال میں بھاگتے دیکھا تو گھبرا گئی۔ شہیر بیٹا کہاں جا رہے؟ اسے مت ڈھونڈو۔ اگر اس نے کوئی الٹا سیدھا قدم اٹھا لیا تو پولیس ہمارے گلے پڑ جائے گی، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ماں کی یہ خود غرضانہ چیخیں شہیر کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی، لیکن آج وہ ان کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر گھر سے نکل گیا تھا۔ اسے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے اندھا دھند سڑکوں پر دوڑانے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہ رہے تھے، جو کہ اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہ ہر سگنل، ہر چوراہے، ہر بس اسٹاپ پر گاڑی روک کر لوگوں سے پوچھ رہا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی رہنمائی نہیں کر پا رہا تھا۔ شہر کا شور اور ٹریفک اسے کھا جانے کو دوڑ رہی تھی اور دیوانوں کی طرح اپنی گاڑی شہر کی تمام ان سڑکوں پر دہرا رہا تھا جہاں سے تعبیر کو گزر سکتی تھی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا، لیکن اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک اس کا دماغ کام کیا، جیسے کسی نے اس کے ذہن میں بجلی کوندا دی ہو۔ اس کے پاس فون بھی تھا۔ یا اللہ، میرا دماغ کہاں گاس چڑھنے گیا تھا۔ اسے جلدی سے گاڑی ایک طرف روکی اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا۔ اسے کبھی تعبیر کا نمبر اپنے فون میں محفوظ کرنا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا۔ اس کے نزدیک تعبیر کی اہمیت ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں تھی۔ اسے کانپتی انگلیوں سے کال لاگس میں جا کر پچھلے ہفتے کی ان ان نون کالز کو ڈھونڈنا شروع کیا جو تعبیر نے ایک بار غلطی سے ملا دی تھی۔ وہ مشکل تمام اسکرین کو اوپر نیچے کرتے اسے وہ نمبر مل ہی گیا۔ اسے بنا ایک لمحہ ضائع کیے اس نمبر پر کال ملا دی۔ فون کی اسکرین پر نمبر ڈائل ہو رہا تھا۔ شہیر کے دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز تھی کہ اسے اپنا دل سینے سے باہر آتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہونٹ مسلسل دعائیں مانگ رہے تھے۔ یا اللہ، میری تعبیر کو محفوظ رکھنا۔ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے میری جان واپس کر دے۔ پہلی بیل گئی، دوسری بیل گئی، فون بند نہیں تھا، بیل جا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ تعبیر کا فون آن تھا۔ شہیر نے اپنی سانسیں روک لی۔ اب ہر گزرتا سیکنڈ اس کے لیے ایک صدی کے برابر تھا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی اور شہیر کی نگاہیں اندھیری سڑک پر کسی معجزے کی تلاش میں بھٹک رہی تھی۔ ادھر دریا کنارے اندھیرا مکمل طور پر چھا چکا تھا۔ سرد ہوا کی جھونکیں اب طوفانی شکل اختیار کر چکی تھی۔
دریا کا پانی جو کچھ دیر پہلے خاموش تھا، اس کی لہروں میں ایک پرسرار سی آواز پیدا ہو گئی تھی۔ تعبیر اس پتھر پر گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی اور بخار میں بری طرح سے تپ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم بھٹی کی طرح گرم ہو چکا تھا اور سردی اور بخار کی شدت سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا بیگ ایک طرف مٹی پر گڑا پڑا تھا۔ اس کا کوئی در ٹھکانا نہیں تھا، نہ کوئی جاننے والا، نہ کوئی رشتہ دار۔ اس لیے وہ وہیں بیٹھی رہی کہ شاید یہی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہو۔ اسے ایک دم اپنے ارد گرد اندھیرا بڑھتا محسوس ہوا۔ جنگلی کیڑوں کی آوازیں، دور سے آتی کتوں کے بھونکنے کی آوازیں اس کے اندر ایک شدید اور جان لیوا خوف پیدا کر دیا تھا۔ وہ ایک دم ڈر گئی اور اس نے اپنا سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر اسے دو سائے اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اسے سب سے بڑا خطرہ اب اپنی جان سے بھی زیادہ اپنی عزت کا محسوس ہونے لگا۔ وہ جو بھی تھا، پھوپھو کے گھر میں کم از کم اس کی عزت تو محفوظ تھی نا۔ درندوں کی نظروں سے وہ بچی ہوئی تھی۔ وہ خوف سے پیچھے ہٹنے لگی کہ اچانک خاموشی کو چیرتی اس کے بیگ میں رکھے موبائل کی قیمتی بجو تھی۔ وہ ایک دم اچھل پڑی۔ کانپتے لڑزتے ہاتھوں سے اس نے بیگ سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر ایک ان نون نمبر چمک رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کال ریسیو کی اور اسے اپنے کان سے لگایا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور گلے سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تبھی دوسری طرف ایک جانی پہچانی بھاری لیکن گھبرائی ہوئی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ شہیر تھا۔ شہیر کی آواز سن کر تعبیر کی آنکھوں سے آنسو کا ایک نیا سیلاب امٹ آیا۔ ایک طرف خوف تھا، دوسری طرف وہ شخص جس نے اسے اس حال تک پہنچایا تھا۔ کہاں ہو تم؟ فون کی دوسری جانب سے شہیر کی غصے، پریشانی اور وحشت میں ڈوبی ہوئی بےتاب آواز ابھری۔ تعبیر کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کا پورا وجود بخار اور سردی کی شدت سے کانپ رہا تھا، لیکن شہیر کی آواز سن کر اس کی تھر تھراہٹ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اسے ڈرتے ڈرتے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ دو سیاہ حولے جو کچھ دیر پہلے دور تھے، اب آہستہ آہستہ اس کی قریب بڑھ رہے تھے۔ رات کی تاریکی، سنسان دریا کا کنارہ اور نامعلوم سایوں کا خوف تعبیر کی روح تک کو فنا کر رہا تھا۔ میں اس کے خشک اور نیلے پڑتے ہونٹوں نے بمشکل الفاظ ادا کیے۔ اس کا گلا رن چکا تھا، آواز جیسے کہیں اسی گہرائی میں دفن ہو گئے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں کہاں تم تعبیر؟ شہیر کی آواز اب غصے سے زیادہ ایک التجا، ایک درد تھا۔ تعبیر نے روتے اس سسکیوں کے دوران اس ویران اور سنسان جگہ کا نام اور نشان بتایا۔ وہ جانتی تھی کہ پھپھو کے گھر میں شہیر کے کمرے میں ستانے اور ذلت، جسمانی اذیت تو ملتی تھی، لیکن کم از کم اس کی عزت محفوظ تھی۔ اس معاشرے کے درندوں کی ہوسناک نظروں سے وہ بچی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ دو بڑھتے ہوئے سایوں سے موت سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہے تھے۔ شہیر نے فون پر اس کی سسکیاں اور پس منظر میں چلنے والی تیز ہواؤں کی سائیں سائیں سنی تو اس کا دل کٹ گیا۔ تعبیر، میری بات غور سے سن۔ تم جہاں بھی ہو وہیں رہنا۔ پتھر سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آ رہا ہوں، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ فون بند مت کرنا۔ شہیر کی آواز میں ایک ایسا تحکم اور تحفظ تھا جس سے تعبیر کے اندر مرتی ہوئی امید کو ایک لمحے کے لیے زندہ کر دیا۔ اسے فون سینے سے لگا لیا اور آنکھیں زور سے بند کر کے بس اللہ کو پکارنے لگی۔ وہ دو نامعلوم سائے اب اس کے بالکل قریب آ چکے تھے اور بظاہر نشے میں دھت آوارہ گرد لگ رہے تھے، جن کی نظروں میں ایک اکیلی لڑکی کو رات کے اندھیرے میں دیکھ کر ہوس جاگ اٹھی تھی۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر تعبیر کو کے دوپٹے کو چھونے کی کوشش کی تھی کہ اچانک اندھیرے کو چیرتی دو تیز اور چمکدار ہیڈ لائٹس کی روشنی سیدھی ان کے چہروں پر پڑی۔ ایک تیز رفتار گاڑی خطرناک حد تک بریک لگاتے ہوئے ٹائروں کی کان پھاڑ دینے والی چیخ کے ساتھ بالکل ان کے قریب آ کر رکی۔ گاڑی رکتے ہی دروازہ پوری زور قوت سے کھلا اور شہیر کسی بچھڑے ہوئے شیر کی طرح باہر نکلا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے پر ایک ایسی وحشت تھی کہ وہ دونوں آوارہ گرد ایک لمحے میں صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے الٹے قدموں اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ شہیر کی نظریں سیدھی اس پتھر پر پڑی جہاں تعبیر گھٹنوں میں سردی ایک چھوٹی سی گٹھری بنی بخار سے کانپ رہی تھی۔ اسے وہاں صحیح سلامت دیکھ کر شہیر کے منہ سے بے ساختہ شکر کا کلمہ نکلا۔ الحمدللہ، یا میرے پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ تیزی سے دوڑتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ تعبیر نے قدموں کی آہٹ سن کر ڈرتے ڈرتے سر اٹھایا۔ سامنے شہیر کھڑا تھا، وہی شہیر جس کے ستم سے بچنے کے لیے وہ یہاں تک آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانا خوف لوٹ آیا۔ اسے لگا کہ شہیر ابھی آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑے گا اور اسے گھر سے بھاگنے کی کڑی سزا دے گا۔ اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے
अपने चेहरे के आगे कर दिए, जैसे किसी मतवक्का थप्पड़ से खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। शहीद ने उसका ये अमल देखा तो उसका दिल हजारों टुकड़ों में बट गया। उसकी आंखों से गर्म आंसू टूट कर गिरे। उसने आगे बढ़कर तबीर के दोनों हाथ नरमी से पकड़े और उसे अपने सर्द पत्थर से खींच कर उठाया। तबीर बुखार की शिद्दत से इस कदर नढाल हो चुकी थी कि उसके पैरों में खड़े होने की बिल्कुल सकत नहीं थी। शहीर ने बिना कोई परवाह किए, बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने मजबूत बाजुओं के हिसार में ले लिया और अपने चौड़े सीने से लगा लिया। वो तबीर को ऐसे छुपा रहा था जैसे कोई अपना सबसे कीमती खजाना दुनिया की नजरों से छुपाता है। ताबीर के लिए सब किसी नामुमकिन और नाकाबिले यकीन ख्वाब जैसा था। जिस सीने से उसे हमेशा धक्के मिले थे, आज वहीं उसे पनाह मिल रही थी। उसके जिस्म की तपिश शेर के सीने तक पहुंच रही थी। उसे कुछ बोलने के लिए अपने कांपते होठ खोले। मुझे मुझे माफ कर दे। उसके मुंह से बस सिर्फ ये चंद टूटे हुए अल्फाज निकले। उसके साथ ही उसके दिमाग पर छाया अंधेरा गहरा हो गया। उसके हवास ने मुकम्मल तौर पर साथ छोड़ दिया और वो चकरा कर शहीर की बाहों में बेहोश हो गई। शहीर को तो जैसे होश उड़ गए। उसने घबरा कर तबीर के गाल थपथपाए। तबीर, आंखें खोलो। ताबीर, खुदा रहा मुझे इस तरह मत डराओ। लेकिन ताबीर का जिस्म बिल्कुल बेजान हो चुका था। शहीर ने उसे फौरन अपनी गोद में उठाया। वो इतनी हल्की हो चुकी थी कि शहीर को महसूस हुआ जैसे उसने फूलों की कोई टोकरी उठा रखी हो। उसने एहतियात से उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लटाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी को हवा के दोष पर उड़ाता घर की तरफ दौड़ा दिया। रास्ते पर वो बार बार शीशे से तबीर के पीले पड़ते चेहरे को देखता रहा। उसके दिल से बस यही दुआ निकल रही थी कि अल्लाह इसे कुछ ना करे। घर पहुंचते ही गाड़ी रोकी और तेजी से तबीर को गोद में उठाकर अंदर दाखिल हुआ। ऊपर शहीना जो परेशानी के आलम में सहन में टहल रही थी, अपने बेटे की गोद में उस यतीम लड़की को बेहोश देखकर हक्का बक्का रह गई। शहीर, ये क्या हुआ ऐसा? ये कहाँ से मिली तुझे? उनकी आवाज़ भी हैरत और परेशानी थी। लेकिन आज शेर को अपनी माँ की किसी बात का कोई जवाब देने का होश नहीं था। अम्मी, फौरन डॉक्टर फाहद को कॉल करें, जल्दी करें। इसका जिस्म बुखार से जल रहा है। शेर की आवाज़ में एक ऐसी गर्ज और वहशत थी कि शहीना बगैर कोई सवाल किए फौरन फहद की को फ़ोन करने के लिए दौड़े। शहीर तबीर को सीधा अपने कमरे में ले आया। वही कमरा जो कल तक तबीर के लिए एक टॉर्चर सील था। आज वहाँ शहीर ने उसे अपने नर्म और गर्म बिस्तर पर लेटाया। उसे अलमारी से सबसे मोटा और नरम कंबल निकाला और तबीर को अच्छी तरह उड़ा दिया। डॉक्टर फहद, जो उनके फैमिली डॉक्टर थे, कुछ ही देर में वहाँ पहुँच गए। उन्हें तबीर का तफसीली मुआयना किया तो उनके माथे पर सिलवटें बढ़ गए। शहीद, इस बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। इसका ब्लड प्रेशर ख़तरनाक हद तक गिरा हुआ है। जिस्म में शदीद कमज़ोरी है और बुखार भी 104 डिग्री है। ऐसा लग रहा है जैसे इसने कई दिनों से कुछ खाया ही नहीं है और ना ही ये सोई है। ये किसी शदीद जहनी दबाव और ट्रॉमा का शिकार है। डॉक्टर की हर बात शहीर के दिल पर किसी नश्तर की तरह लग रही थी। डॉक्टर ने ट्रिप लगाई, ज़रूरी इंजेक्शन दी और दवाइयाँ लिखकर चले गए। शहीना दूर खड़ी ये सब देख रही थी। वो हैरत में गर्क थी कि उनका बेटा, जो इस लड़की को देखना तक गवारा नहीं करता था, आज उसके लिए पागलों की तरह रो रहा है। रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन शहीर की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बेड की सरहाने कुर्सी पर डाले बैठा था और तबीर का हाथ अपने हाथ में पकड़े उसके चेहरे को तकता रहा। वो बार बार ठंडे पानी की पट्टियां उसके माथे पर रखता रहा। हर गुजरते लम्हे के साथ उसके दिल पर पड़ा हुआ गफलत और अना का पर्दा चाक हो रहा था। पूरे 2 दिन और 2 रात शहीर ने ताबीर की तीमारदारी में ऐसे गुजारे जैसे वो कोई कांच की गुड़िया जो जरा सी खीस लगने से टूट जाएगी। इन 2 दिनों में शहीर यूनिवर्सिटी गया, ना ही किसी काम से बाहर निकला। शहीना भी अपने बेटे की यह बदली हुई हालत देखकर खामोश हो गई। वो समझ गई थी कि अब शहीर के दिल में ताबीर के लिए नफरत नहीं बल्कि एक अजीब सा एहसास पैदा हो गया है, जिसके सामने उनकी कोई भी साजिश या ताना काम नहीं आएगा। इसलिए उनका रवैया भी कुछ हद तक बदल गया था। कम से कम उन्होंने ताबीर को बुरा भला कहना छोड़ दिया था। तीसरे दिन सुबह के वक्त ताबीर ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके हवास आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे थे। उसे धुंधलाई हुई नजरों से इर्द गिर्द देखा तो शहीर के बेड पर लेटी हुई थी और शहीर उसके बिल्कुल पास बैठा प्याले में सूप ठंडा कर रहा था। तबीर को एकदम से वो रात, अंधेरा और अपना भागना याद आया। उसके दिल में एकदम से खौफ की लहर दौड़ गई। उससे जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से वो दोबारा तकिए पर गिर गई। शहीर ने उसे होश में आते देखा तो उसके चेहरे पर एक चमक आ गई।
وہ جلدی سے سوپ کا پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھتا اس کے قریب آیا اور جھک کر اس کا ماتھا چھونے لگا، لیکن تعبیر نے ایک دم سے خوف زدہ ہو کر اپنا چہرہ پیچھے کر لیا اور کمبل میں خود کو سمیٹ لیا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی دہشت اور التجا تھی۔ شہیر کا ہاتھ وہیں ہوا میں رک گیا۔ اس کے دل کو ایک زوردار دھچکا لگا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کے کیے ہوئے ظلم اتنی جلدی اس لڑکی کے ذہن سے نہیں مٹیں گے۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور نرمی سے بولا، طبیب ڈرو مت، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تم بس یہ سوپ پی لو، تمہیں کمزوری بہت ہو رہی ہے۔ تعبیر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے کچھ ہی دنوں میں اپنے اندر سارے طوفان دبا لیے تھے۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ وہ نہ روتی تھی، نہ ہنستی تھی، اور نہ ہی کسی بات کا جواب دیتی تھی، بس ایک خاموش پتھر بن گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں تعبیر کی صحت کچھ بہتر ہوئی تو اس نے دوبارہ گھر کے سارے کام سنبھال لیے، لیکن اس بار شہیر نے سختی سے پھپھو کو منع کر دیا تھا کہ وہ تعبیر پر ضرورت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں۔ تعبیر کی خاموشی شہیر کے لیے ایک سزا بن چکی تھی۔ یونیورسٹی جانے کا وقت آیا تو تعبیر پرانی عادت کے مطابق پیدل جانے کے لیے گیٹ کی طرف بڑھی، لیکن شہیر نے اسے روک لیا۔ آج سے تم میرے ساتھ گاڑی میں جایا کرو گا۔ تعبیر حیران تو بہت ہوئی، لیکن اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکے۔ یونیورسٹی میں آج ایک نیا ہی منظر تھا۔ شہیر نے تعبیر کو نہ صرف اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا بلکہ اسے خود اس کی کلاس تک چھوڑ کے گیا۔ کلاس کے دوران بھی اس نے تعبیر سے کوئی سوال نہیں کیا اور نہ ہی اسے اسائنمنٹ پر ڈانٹا۔ کچھ ہی دنوں میں پوری یونیورسٹی میں یہ بات آگ کی طرح پھیل گئی کہ وہ خاموش اور دبو سی لڑکی اصل میں ایک پروفیسر شہیر کی منقوہ ان کی بیوی ہے۔ سہرش کو تو جیسے کسی نے آگ ہی لگا دی تھی۔ وہ جھل بن کر کوئلہ ہو گئی تھی۔ اسے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جسے وہ ایک حقیر سی اسٹوڈنٹ سمجھتی تھی، اس کی پسندیدہ پروفیسر کی بیوی نکلے گی۔ شہیر نے اب تعبیر کو لانے اور لے جانے کی مکمل ذمہ داری اٹھا لی تھی۔ اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولتا، اسے آرام سے بٹھاتا اور گھر لا کر اسے کاموں سے روک کر پڑھنے کی تاکید کرتا۔ تعبیر اس سب سے انتہائی حیران تھی، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک شکر کا احساس بھی پیدا ہونے لگا تھا کہ شاید اب اس کی زندگی کے عذاب کم ہو رہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ڈرے ہوئے انسان کو ہر آہٹ پر طوفان کا گمان ہوتا ہے۔ طویل کے اندر کا ڈر بھی پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا۔ اسے دن رات کافی دیر ہو چکی تھی۔ طویل گھر کے سارے کام ختم کر کے کمرے میں آئی۔ شہید باتھ روم میں شاور لے رہا تھا۔ طویل کو یاد آیا کہ صبح شہید نے یونیورسٹی جانا ہے، اس کے کپڑے استری نہیں ہے۔ اس نے جلدی سے استری نکالی، شہید کی ایک سفید شرٹ میز پر بچھا دی۔ وہ استری کر ہی رہی تھی کہ اچانک اس کے دماغ میں چکر سا آ گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے ایک لمحہ کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ کمزوری کا احساس ابھی تک اس کے جسم میں موجود تھا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑی اور کرم کی استری سیدھی شرٹ کے کالر پر گری۔ جب تک وہ ہوش میں آ کر استری کو ہٹاتی، شرٹ کا ایک حصہ بری طرح سے جل چکا تھا اور کمرے میں کپڑے کے جلنے کی تیز بدبو پھیل گئی۔ تعبیر کے ہاتھ سے استری چھوٹ کر زمین پر گر گئی اور اس کا رنگ برف کی طرح سفید ہو گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکنے لگا جسے پسلی میں توڑ دے گا۔ اسے اپنا وہ پرانا بھیانک ماضی، سرد رات، وہ گیلری، وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی اذیت ناک سزا یاد آ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر گھوم گئے۔ اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا اور شہید تولیے سے بال خشک کرتا ہوا باہر آیا۔ کمرے میں پھیلی بدبو اور تعبیر کی حالت دیکھ کر اسے ماجرا سمجھتے دیر نہ لگی۔ اس کی نظر اس جلی ہوئی شرٹ پر پڑی۔ اس سے پہلے کہ شہید کچھ بول پاتا، تعبیر بری طرح سے کانپتی ہوئی اس کے قدموں میں گر پڑی۔ اس کے صبر اور خاموشی کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ ہچکیاں لے کر رونے لگی اور اس نے شہید کے پیروں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیا، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، مجھے چکر آ گیا تھا۔ میں قسم کھاتی ہوں میں آئندہ ایسا کبھی نہیں کچھ کروں گی۔ میں آپ کو نئی شرٹ لا دوں گی، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر پیسے جمع کروا دوں گی اور آپ کو بالکل ویسی ہی شرٹ لا دوں گی، لیکن خدا را مجھے سزا مت دینا، مجھے وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے والی سزا مت دینا۔ میرے پیروں میں آج بھی بہت درد رہا ہے، مجھ سے اب اور درد نہیں سہا جاتا، پلیز مجھے مت مارنا۔ تعبیر کی آواز میں اس قدر درد، کرب اور خوف تھا کہ کمرے کی دیواریں بھی لرز اٹھی۔ اس کی ہچکیاں، اس کی التجا شہیر کے سینے میں خنجر کی طرح اتر رہی تھا۔ وہ لڑکی جس سے وہ محبت کرنے لگا تھا، وہ آج بھی اسے ایک جلاد، ایک درندہ سمجھتی تھی اور ایک معمولی سی شرٹ کے جلنے پر موت کے خوف میں مبتلا تھی۔
شہر کے لیے منظر اپنی ذات پر، اپنی نام نہاد مردانگی اور انا پر ایسا زبردست تماچا تھا جس کی گونج اسے تاحیات سنائی دینے والی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جسم کے زخم تو بر ہی جاتے ہیں، لیکن روح پر دیے گئے زخم اتنی آسانی سے نہیں برتے، اور آج اسے تعبیر کی روح کے ان رستے ہوئے زخموں کا علاج کرنا تھا۔ کمرے کی فضا میں کپڑے کے جلنے کی تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی، لیکن شہیر کو اس وقت اگر کچھ محسوس ہو رہا تھا وہ صرف تعبیر کی ہچکیاں، اس کی وہ دل خراش التجا تھی جو اس کے قدموں میں گر کر سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ شہیر کے وجود پر جیسے کسی نے منو مٹی ڈال دی، اس کی مردانگی، اس کا غرور، اس کی انا، سب کچھ اس لڑکی کے ان بہتے آنسو اور جڑے ہوئے کانپتے ہاتھوں کے آگے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی جسے وہ اپنی زندگی کا عذاب سمجھتا تھا، آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ دراصل وہ خود اس معصوم جان کے لیے کسی عذاب اور فرعون سے کم نہیں تھا۔ تعبیر کے وہ الفاظ، مجھے وہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے والی سزا مت دینا، میرے پیروں میں آج بھی درد رہتا ہے، شہیر کے سینے کو کسی آڑے کی طرح چیر رہے تھے۔ اسے اپنا آپ دنیا کا سب سے گھٹیا، کمزور اور ظالم انسان لگنے لگا۔ اسے بیکدار جھک کر تعبیر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیے۔ تعبیر نے خوف سے آنکھیں بند کر، اسے لگا اب شہیر اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹے گا، لیکن اس کے برعکس شہیر نے انتہائی نرمی اور محبت سے اس کے ہاتھ چومے۔ تعبیر کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ شہیر نے اسے کندھوں سے پکڑ کر آہستہ سے اٹھایا، اس کے آنسو سے بھیگے ہوئے زرد چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بڑھ لیا۔ شہیر کی اپنی آنکھوں سے ندامت کے گرم آنسو بہہ کر تعبیر کے چہرے پر گر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو تعبیر، خدا را مجھے معاف کر دو۔ شہیر کی آواز بری طرح روندی اور کپ کپا رہی تھی۔ میں اندھا ہو گیا تھا، میری انا نے میری آنکھوں پر پٹی باندھی تھی، میں بھول گیا تھا کہ تم بھی گوشت پوست کی بنی ایک انسان ہے، تمہارے اندر بھی ایک دل دھڑکتا ہے، تم مجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہی ہو، میں خود اس قابل بھی نہیں ہوں کہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ سکوں۔ تعبیر کھلی اور حیرت زدہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے کانوں اور آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص ایک چھوٹی سی غلطی پر اس کی جان نکال لیتا تھا، وہ آج اپنی جل جانے والی پسندیدہ اور مہنگی شرٹ کو بھول کر اس کے سامنے رو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ تعبیر کچھ بولتی، شہیر نے اچانک جھک کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے مضبوط باہوں میں لیا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ تعبیر کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور اسے گھبرا کر شہیر کے گلے میں باہیں ڈال دی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نیچے اتارے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ تعبیر کی آواز ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ شہیر نے اسے گود میں اٹھائے ہوئے اپنی نم آنکھوں سے اسے دیکھا اور ایک اداس سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری۔ تم نے میری شرٹ جلائی ہے تعبیر، اس کی سزا تو تمہیں ہر حال میں ملے گی، لیکن اس بار سزا تھوڑی مختلف ہوگی۔ شہیر کے لہجے میں اب غصہ یا درندگی نہیں بلکہ ایک گہرا اور سچا پیار تھا۔ اسے گود میں اٹھائے بیڈ تک لایا اور انتہائی احتیاط سے، جیسے کوئی کانچ کا انمول مجسمہ ہو، اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس رات شہیر نے اپنے دل کے سارے دروازے تعبیر کے لیے کھول دیے۔ اس نے اپنے تمام پچھلے ظالمانہ رویوں، اپنی سنگ دلی اور زیادتیوں پر تعبیر سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ اسے بتایا کہ وہ ڈائری پڑھ کے کس طرح اس کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ کس طرح دریا کنارے اسے کھو دینے کے خوف نے شہیر کو ایک نیا انسان بنا دیا۔ اس رات شہیر نے اسے صرف اپنی بیوی ہی نہیں بلکہ اپنی روح کی ملکہ تسلیم کیا۔ اسے سارے حقوق جو ایک شوہر پر اس کی بیوی کے لیے فرض ہوتے ہیں محبت اور عزت کے ساتھ تعبیر کو دیے۔ اس کے وجود پر دیے گئے ہر زخم پر اپنی محبت کا مرہم رکھا۔ وہ رات ان دونوں کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات تھی، جہاں فاصلے مٹ گئے تھے، غلط فہمیاں دم توڑ گئی تھی اور دو دل ایک اٹوٹ رشتے میں بن گئے تھے۔ اگلے دن کی صبح تعبیر کے لیے ایک نیا جنم لے کر آئی تھی۔ وہ اٹھی تو شہیر پہلے ہی جاگ چکا تھا اور اس کے لیے اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر لایا تھا۔ تعبیر کے چہرے پر ایک ایسی پرسکون اور حیادار مسکراہٹ تھی جو شہیر نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ گھر کا ماحول بھی اب بالکل بدل چکا تھا۔ شہیر نے وہ شہینہ کو سختی سے لیکن ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ناور کروا دیا تھا کہ تعبیر اب اس گھر کی کوئی مفت کی ملازمہ نہیں بلکہ اس کی باعزت بیوی ہے، اور اگر کسی نے اس کی آنکھ میں ایک آنسو بھی لانے کی کوشش کی تو اس گھر کو چھوڑ دے گا۔ بیٹے کی دو ٹوک بات سن کر شہینہ نے بھی حالات سے سمجھوتا کر لیا اور خاموشی اختیار کر لی، دل پر لگا کر رونے لگئی۔ تعبیر کی کھوئی ہوئی صحت اور چہرے کا روح واپس لوٹ آیا۔ وہ دوبارہ سے وہی ذہین اور ٹاپر اسٹوڈنٹ بن گئی۔ بس فرق اتنا تھا
کہ اب شہید بڑی کلاس میں اسے ڈانٹنے کے بجائے اس کی تعریف کرتا تھا۔ سحری جیسی لڑکیوں کے دل حسد سے جلتے رہے، لیکن اب تعبیر کو کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ شہیر کی محبت کے مضبوط قلعے میں محفوظ تھی۔ ایک ہفتہ بعد اتوار کی صبح جب شہیر اور تعبیر لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، اچانک گھر کے مین گیٹ پر زوردار دستک ہوئی اور کچھ ہی لمحوں بعد تعبیر کے چاچا غصے سے بچھڑے ہوئے طوفان کی طرح گھر میں داخل ہوئے۔ ان کی آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں کچھ قانونی کاغذات تھے۔ یہ کیا تماشا ہے شہیر؟ چاچا نے کاغذات زور سے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے دہاڑ سے کہا، تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھ پر میری ہی بھتیجی کی جائیداد کے غبن کا کیس کرو؟ تم ہوتے کون ہو میرے خاندانی معاملات میں دخل دینے والے؟ تم نے مجھ سے فراڈ کا مقدمہ دائر کیا، میں تمہیں اس منحوس لڑکی کو سڑکوں پر رول دوں گا۔ میری تعلقات تم نہیں جانتے۔ چچا کی آواز سن کر تعبیر کا رنگ خوف سے پیلا پڑ گیا۔ وہ جلدی سے شہیر کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے اندر کا پرانا ڈر پھر سے جاگ اٹھا، لیکن آج اس کے سامنے شہیر ایک چٹان، ایک مضبوط ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ شہیر نے نہایت سکون سے چائے کا کپ نیچے رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر چچا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ آواز نیچے رکھے چودھری صاحب، آپ میرے گھر میں کھڑے ہیں اور یہ میری بیوی کا گھر ہے۔ شہیر کی آواز میں ایسی گرج اور دبدبا تھا کہ چچا ایک قدم پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوتے۔ میں اس کا قانونی شوہر اور شرعی طور پر اس کا محافظ۔ آپ نے ایک معصوم اور بے آسرا یتیم بچی کا حق مار کر جو اپنی جیبیں بڑھی تھی نا، اب اس کا حساب دینے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے کیس دائر کر دیا ہے اور میرے پاس آپ کے تمام جعلی دستخطوں، بینک ٹرانزیکشنز اور فراڈ کی پکے ثبوت موجود ہیں۔ میرے وکیل نے آپ کے گرد ایسا گھیرا تنگ کیا کہ آپ کے وہ تعلقات بھی آپ کی جیل کی ہوا کھانے سے نہیں بچا سکتے ہیں۔ چچا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ شہیر پچھلے کچھ عرصے سے خاموش ان کے خلاف اتنے ٹھوس ثبوت اکٹھے کر چکا ہے۔ دیکھو شہیر بیٹا، بات کو کورٹ کچہری تک مت لے کر جاؤ، خاندانی عزت کا سوال ہے۔ ہم مل بیٹھ کر مکمکا کر لیتے ہیں نا، میں سے کچھ حصہ دے دوں گا۔ چچا کا لہجہ اب دھمکی سے التجا اور گھبراہٹ میں بدل چکا تھی۔ کچھ حصہ نہیں چودھری صاحب، ایک ایک پائی، ایک ایک انچ زمین جو تعبیر کے والد کی تھی وہ آپ کو واپس کرنی ہی پڑے گی، ورنہ خاندانی عزت تو دور کی بات ہے، ہم اپنی بقیہ زندگی جیل کی کول کوٹری میں گزار دیں گے۔ یہ شہیر کا آپ سے وعدہ ہے۔ شہیر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ چچا کو اپنی شکست صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک کھڑے بے بسی سے ہاتھ ملتے رہے، لیکن جب انہیں یقین ہو گیا کہ شہیر کسی بھی قیمت پر پیچھے ہٹنے والا نہیں، تو وہ سر جھکا کر اپنی شکست تسلیم کرتے وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد لاؤنج میں ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ تعبیر وہی کھڑی بت بنی شہیر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھری لگی ہوئی تھی۔ اسے آج تک کسی نے اتنی اہمیت ہی نہیں دی تھی، کسی نے اس کے لیے یوں دنیا سے جنگ نہیں لڑی تھی۔ اس کا اپنا سگا چچا اسے لوٹ کر کھا گیا تھا، اور وہ شخص جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی آج اس کے لیے سب سے لڑ رہا تھا۔ شہیر پلٹ کر اس کے پاس آیا اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے۔ رو کیوں رہی ہو پاگل؟ میں نے تو تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا ہر کھویا ہوا حق تمہیں واپس لا کر دوں گا۔ آج میں نے اپنا وہ وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تعبیر نے بھی سختہ آگے بڑھ کر شہیر کو اپنے بازو کو گھیرے میں لے لیا، اس کے سینے پر سر رکھ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگے، لیکن آنسو دکھ کے نہیں بلکہ اس بے پناہ خوشی اور شکر گزاری کے تھے جو اس وقت اس کے دل میں سیلاب کی طرح امٹ رہے تھے۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، میرے حق کے لیے اپنوں سے لڑ سکے، میں آپ کو کیسے شکر ادا کروں؟ میں نے آپ کو دل سے اپنی روح کی گہرائیوں سے معاف کیا ہے شہیر۔ آج سے میرے دل میں آپ کے لیے کوئی شکایت، کوئی ملحل باقی نہیں رہا۔ تعبیر کی آواز محبت اور سچائی سے لبریز تھی۔ شہیر نے اسے اور مضبوطی سے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کچھ دنوں بعد تمام قانونی کارروائیاں مکمل ہو گئی اور چچا نے جیل جانے کے خوف سے تعبیر کی ساری جائیداد اور بینک بیلنس اس کے نام ٹرانسفر کر دیا۔ اس شام موسم بہت خوشگوار تھا، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ شہیر اور تعبیر گاڑی میں لانگ ڈرائیو پر نکلے اور پھر اسی دریا کے کنارے آ کر رکے جہاں کچھ عرصہ پہلے تعبیر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنے آئی تھی اور شہیر اسے تلاش کرتا ہوا پہنچا تھا۔ آج وہ دونوں اسی پتھر پر بیٹھے تھے، لیکن آج اس کے درمیان دوریاں نہیں بلکہ محبت تھی۔ شہیر نے تعبیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تعبیر، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی، لیکن تم نے اپنی خاموشی
اور اپنی محبت سے مجھے شکست دے دی۔ کیا تم مجھ سے وعدہ کرتی ہو کہ اب چاہے حالات کیسے بھی ہوں تو اس دن کی طرح مجھے تنہا چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی؟ تعبیر نے مسکراتے ہوئے شہیر کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ میں نے تو اس دن بھی ڈائری میں لکھ دیا تھا کہ میری زندگی اب آپ سے جڑی ہے، اور میں وعدہ کرتی شہیر کہ میرا عہد وفا ہے آپ سے، کہ میری آخری سانس تک میرا ہر پل، میری ہر سوچ صرف اور صرف آپ کے لیے ہوگی۔ ہم اس دریا، ان ہواؤں، ان آسمان کو گواہ بنا کر یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ اب کوئی طوفان، کوئی غلط فہمی ہمیں جدا نہیں کر سکے گی۔ شہید نے اس کے ماتھے پر عقیدت سے اپنے لب رکھ دیے تھے۔ دریا کا پانی خاموشی سے بہہ رہا تھا، لیکن آج اس کی لہروں میں کوئی پراسراریت یا ڈر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک خوبصورت اور لازوال محبت کے گیت گا رہی تھی۔ جبر، نفرت اور ظلم کی وہ تاریک رات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی، اور ایک روشن، محبت پری اور وفا سے سجی ہوئی صبح نے ان کی زندگیوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈیرے ڈال لیے تھے۔